बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जब अदालतों में वकला के लिबास में गुंडे घुस जाएं और अदालतों में एमसी और बीसी, यानी ये गालियां हैं आम टर्म में इस्तेमाल होती हैं, यानी बीसी और एमसी की गालियां हों और जज पर दबाव डालने की कोशिश हो और केस की समाअत को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए, तो फिर इसको हम क्या कहें। नाज़रीन, इंसाफ लेने के लिए आपको जज के सामने जब पेश होना पड़ता है तो आपका बिहेवियर, आपका कंडक्ट, आपकी हर चीज़ अदालत में नोट की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो न सिर्फ काबिल मज़म्मत है बल्कि काबिल निदामत और बायस शर्म भी है। यानी एक पॉलिटिकल लीडर इस हद तक गिर सकता है कि वो अपने साथ वकला के लिबास में गुंडे लेकर अदालत में घुस जाए और अदालत में हुल्लड़बाजी हो और गालम गलोच हो, तो इस पर अफसोस न करें तो क्या करें। ये मामला क्या है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और ये कौम यूथ को आग आखिर किस चीज पर लगी और इमरान खान पर जो बहुत बड़ा कातलाना हमला हुआ और उस पर जो बम फेंकने की कोशिश की गई, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे एक जज के सब्र पर, और बात करेंगे एक जज के तहम्मुल के पर और उसके बर्दाश्त पर। और इसके अलावा हम बात करेंगे 9 मई के हवाले से मुसल्लह अफवाज के अंदर किस किस्म की कार्रवाइयां हुई और क्या हुआ। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको पता है कि आज इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में एक जो क्वेटा के एक वकील के मर्डर केस में पेश हुए और वहां पर उनको ज़ाहिर तारीख दी गई। उसके बाद अपना जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने के इल्ज़ाम में जो उन पर केस दायर हुआ था, उस पर जो है वो अदालत में पेश हुए, जहां से भी इन्हें जो है वो एक डेट मिली। और गैर शरई निकाह के केस में भी वो अदालत में पेश हुए, जहां पर जो है वो बुशरा बीबी की तरफ से एक वकालतनामा जमा करवाया गया। और इसके अलावा इमरान खान की 26 जुलाई तक पूरी जमानत भी मंजूर कर ली गई। लेकिन उसके बाद जब इमरान खान तोशाखाना केस की समाअत के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुमायूं दिलावर की अदालत में पेश होने के लिए आ रहे थे, तो वहां पर अताउल्लाह तारड़ जो वजीर आजम के मुशीर भी हैं या माविन खुसूसी हैं, वो वहीं पे खड़े हुए थे। और उसको देखकर कौम यूथ पर ऐसे लगा जैसे किसी ने पेट्रोल छिड़क दिया हो या फिर कोई ऐसा केमिकल छिड़क दिया हो जिसने उनको हर तरफ से आग लगा दी हो। और उसका नतीजा क्या निकला वो तो हम खैर आगे चल के डिस्कस करते हैं। लेकिन इस दौरान इमरान खान पर बहुत बड़ा हमला हुआ जी। वो हमला ये हुआ कि इमरान खान पर पानी की बोतल फेंकी गई और उस पानी की बोतल को फेंकने के मामले पर इस वक्त सोशल मीडिया पे एक तूफान बरपा है। और इससे पहले एक सहाफ़ी ने सुप्रीम कोर्ट में, शायद शहजाद चौधरी हैं या इसी तरह का कोई नाम है, उन्होंने इमरान खान से एक सवाल पूछा। सहाफ़ी भी इंसान होता है, लेकिन मसला ये है कि सवाल पूछने का भी तरीका होता है। आप अगर सवाल अधूरा पूछें तो यकीनन आगे से आपको जवाब क्या मिलेगा। यानी आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अपना खान साहब, आप यू टर्न पे यू टर्न लेते हैं तो क्या आपको शर्म नहीं आती। और आधा सवाल खा के और आप अगर किसी लीडर से पूछें कि आपको शर्म नहीं आती, तो फिर उसका जवाब क्या आएगा। यकीनन उसका रद्द-ए-अमल सख्त होगा। और इस तरह का सवाल सहाफ़ती आदाब के सख्त खिलाफ है। अगर आपको इमरान खान से इख्तलाफात हैं तो ठीक है, होंगे, हमें भी हैं। उनकी पॉलिसीज से इख्तलाफ है, उनके बिहेवियर से इख्तलाफ है। उन्होंने कौम के नौजवानों को जिस तरह तबाह किया उस पर इख्तलाफात हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे इख्तलाफात हो सकते हैं। उनकी पार्टी के मैनिफेस्टो से इख्तलाफात हैं, उनके जो तर्ज़ हुक्मरानी था उस पे इख्तलाफात हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे इख्तलाफात ज़ाहिर किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अदालत में एक लीडर से इस तरह की बात करें।
تو بہرحال یہ قابل افسوس معاملہ ہے اور صحافیوں کو سوال کرتے وقت سوچنا چاہیے. تو بہرحال جو ہوا سو ہوا. تو بہرحال ناظرین، جیسے ہی یہ جو توشہ خانہ کیس میں اپنا ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں پیش ہوئے تو وہاں پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا. یعنی مطلب باقاعدہ جو نعرے بازی ہوئی عدالت میں، باقاعدہ یعنی بی سی اور ایم سی، میں گالیاں یہ کھل کے نہیں کہہ سکتا، اس طرح کی گالیاں اور جو ہے وہ مطلب یہ کہ عدالت کی جو سماعت، عدالتی کارروائی نامنظور، اور جو جج کو مسلم لیگ نون کا ٹاؤٹ کہنا اور اس طرح کی گھٹیا لینگویج اور بدترین نعرے بازی، اور اس کے بعد مطلب عدالت اگر آپ کو شٹ اپ کال دے تو اس کے جواب میں آپ بھی جج کو شٹ اپ کال دیں اور آپ جج کو گالیاں دیتے ہوئے ویڈیوز بھی وہاں کمرہ عدالت میں بنائیں، تو پھر آپ کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. خان صاحب، آپ کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، یہ سیاست نہیں ہے. جس طرح اس بندے نے آپ سے غلط سوال پوچھا وہ صحافت نہیں ہے. تو آپ کے گنڈوں نے جو کچھ عدالت میں کیا، جس طرح عدالت کو بے توقیر کیا، جس طرح عدالت کی توہین کی، جس طرح جج کو بے توقیر کیا، اور جس طرح جو معاملات کیے، یہ تقریباً نہ صرف قابل مذمت ہیں بلکہ آپ کے لیے یہ باعث شرم ہے. تو بہرحال مجبور ہو کر جج کو یہ کہنا پڑا عمران خان سے کہ کیا آپ دیگر عدالتوں میں بھی آپ کا کنڈکٹ اور آپ کے لوگ اسی طرح کرتے ہیں. اور یہاں تک ان سے کہا کہ یہ جو کچھ اس وقت عدالت میں ہو رہا ہے، یہ آپ کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہو رہی، یہ آپ کے خلاف دشمنی ہو رہی ہے، اور جو یہاں پر جو کچھ کر رہا ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور بھرپور کارروائی ہوگی. تو گالم گلوچ کے دوران جب ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی تھی تو اس پر جج نے بھی اپنے عملے کو بولا کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کی ویڈیوز بناؤ اور ان کو آئیڈینٹیفائی کروائیں گے نادرا سے، اس کے بعد ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. تو اس کے بعد عدالت سے نہ صرف عمران خان نے بلکہ عمران خان کے اپنا وکیل خواجہ حارث نے اور دوسرے وکیل جو انتہا سے زیادہ بدتمیزی کیا کرتے ہیں، یعنی انتظار پنجوٹھا صاحب ہیں کوئی، تو انہوں نے معافی مانگی. ان کو معافی مانگنے پر مجبور کیا گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر بات کی گئی کہ جی یہاں پر عطا تارڑ کیوں موجود ہے. تو جس پر جج نے کہا کہ بھائی یہ اوپن ٹرائل ہو رہا ہے، اوپن کورٹ ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، کیا کسی پہ ہم پابندی لگا لیں کہ عمران خان کا آج کیس ہے تو کوئی نہیں آئے گا. اور پھر یہ الزام لگایا کہ وہ نعرے بازی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ تو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، نعرے بازی تو آپ کر رہے ہیں، بدتمیزی تو آپ کر رہے ہیں، بد تہذیبی تو آپ کر رہے ہیں، بد زبانی تو آپ کر رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کا، میرے خیال، یہ میرے الفاظ ہیں کہ پی ٹی آئی کا یہی وتیرہ ہے کہ یہ بدماشی، غنڈہ گردی، بدتمیزی، بد تہذیبی، بد اخلاقی، بد کرداری، اس کے بعد ان کے پاس انتہا ہے. یہی نتیجہ ہے کہ آج پی ٹی آئی اس طرح بدترین زوال کا شکار ہے. اور پی ٹی آئی کو اپنے کنڈکٹ پر شرم آنی چاہیے. آج آپ اس مقام پر کھڑے ہیں، کیوں کھڑے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی سوچ پولیٹیکل نہیں ہے، آپ کی سوچ سیاسی نہیں ہے، آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کی کسی سیاسی نرسری میں پرورش نہیں ہوئی ہے. آپ کی پرورش آمریت اور غنڈوں اور بدماشوں کے بیچ میں ہوئی ہے، قبضہ مافیا، لینڈ گریبرز کے بیچ میں ہوئی ہے، چینی مافیا اور گندم مافیا کے لوگوں کے بیچ میں ہوئی ہے، منی لانڈررز کے بیچ میں ہوئی ہے، جنرل فیض اور جنرل باجوہ اور جنرل کیانی اور جنرل پاشا جیسے بدماشوں کے بیچ میں ہوئی ہے. اس لیے آپ کا کنڈکٹ یہ ہے. بہرحال عدالت پر بھرپور دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی، کسی بھی طریقے سے عدالت کارروائی مؤخر کرے، اور عدالت بعد اپنا پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ جب تک ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک آپ سماعت نہ کریں. انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ نے کوئی اسٹے دے رکھا ہے کیا؟ ہائی کورٹ نے کوئی حکم امتناع جاری نہیں کر رکھا. تو جب ہائی کورٹ نے کوئی حکم امتناع جاری نہیں کر رکھا تو میں کورٹ کی سماعت، کیس کی سماعت کیوں روکوں؟ یہ کرمنل پروسیڈنگ ہے، اور کرمنل پروسیڈنگ کا آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اس کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ جو ہے وہ آج سماعت ہوئی اور 1 مہینہ ملتوی کر دیں آپ کے لیے.
ناظرین یہ وہی پریکٹس اڈاپٹ کی جا رہی ہے جو انہوں نے فارن فنڈنگ کیس میں کی. 8 سال تک اس کیس کو التوا پہ التوا لے کر لٹکایا. یہاں بھی وہی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. تو بہرحال جو ہے وہ بہت آج افسوس کا دن تھا اور اندازہ ہو گیا کہ جو شخص کہتا ہے کہ میں تو قانون کی اور انصاف کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہوں، یہ لفظ کہتے ہوئے آپ کو شرم کے مارے ڈوب کر مر جانا چاہیے. دیکھ لیا آج آپ کی کہ آپ کس طرح کس رول آف لا کی بات کرتے ہیں. ویلاگر ہیں آپ، اس وقت آپ ویلاگر ہیں. آپ کی اوقات ویلاگر جیسی ہے جیسے میری ہے. اب آپ پولیٹیشین نہیں ہیں، ٹک ٹاکر ہیں حریم شاہ جیسے. اب آپ پولیٹیشین نہیں رہے. اب آپ کو جو ہے نا ویلاگس کی اور اس کی کمائی کھانے کی عادت پڑ گئی ہے. تو اس لیے آپ کا یہ فرض بن گیا ہے کہ ڈیلی اپنے ماضی کے قصے لے کر آدھے گھنٹے تک بیٹھنا ہے اور قوم کے کانوں سے خون بہانا ہے. تو بہرحال ناظرین اس وقت جو ہوا سو ہوا. بہرحال یہ چیز بہت افسوسناک ہے، قابل مذمت ہے کہ عمران خان پر جس طرح پانی کی بوتل پھینکی گئی یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بد اخلاقی ہے، یہ کوئی تمیز کی بات نہیں ہے. آپ کو اختلافات رکھنے ہیں یا اپنا جو آپ جو جس نظریے سے بھی تعلق رکھتے ہیں آپ اپنی زبان سے اس کی ادائیگی کریں اور الفاظ کا چناؤ مناسب رکھ کے آپ ادا کریں. اس طرح نہیں کہ آپ اپنے مخالف پہ جوتے پھینکیں اور پانی کی بوتلیں پھینکیں. یہ جو ہے یہ غلط بات ہے. عمران خان کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا یہ بہت افسوسناک ہے، بہت بری روایت ہے اور اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور بہرحال پھر بھی میں یہاں کہوں گا کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، اور عمران خان نے کل جو بویا وہی کاٹا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جب توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوگی تو جج صاحب کا جو بیہیویئر ہے وہ کیسا ہوگا. یقیناً پی ٹی آئی نے اپنے لیے بہت برا کیا. پی ٹی آئی نے اپنے لیے بہت برا کیا. بہرحال ناظرین جس طرح میں نے کہا کہ عدالت میں شٹ اپ کالز دی جاتی رہیں، سب کچھ ہوتا رہا، مطلب کسی نے کچھ نہیں سنی. یہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں. اس وقت ایک ویڈیو آئی ہے کورٹ روم کے اندر کی، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. بہرحال ناظرین 9 مئی کے حوالے سے جو چیز کہی جا رہی تھی کہ پاک فوج کے اندر ایک احتساب کا عمل جاری ہے اور جنہوں نے بغاوت کی تھی اور یا جو لوگ بھی 9 مئی کے معاملات میں ملوث تھے یا جنہوں نے بھی اندر بیٹھ کر جو ہے وہ یہ پلاننگ کی، یعنی پلانرز کو بھی ہم سزا دیں گے اور سہولت کاروں کو بھی سزا دیں گے اور ملزمان کو بھی ٹرائل کریں گے. تو بہرحال اس وقت تک ناموں کا تو پتہ نہیں چل سکا. تاہم جو ہے وہ لاہور کے کچھ صحافیوں کی طرف سے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ 15 اعلیٰ فوجی افسران کو روانہ کر دیا گیا ہے. اب وہ کس طرح کیا گیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جن کو روانہ کیا گیا ان میں ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے اور 3 میجر جنرل ہیں اور بریگیڈیئرز 8 سے 9 ہیں اور جی او سیز 2 ہیں اور 111 بریگیڈ کا بندہ 1 ہے اور ایک کور کمانڈر لاہور ہے اور ایک کور کمانڈر پشاور ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کور کمانڈر لاہور جس نے پی ٹی آئی کی بھرپور سہولت کاری کی اس کو تمام مراحت کے ساتھ جو ہے وہ گھر جانے دیا گیا ہے. یعنی اس کو جنرلز کالونی میں گھر بھی ملے گا اور اس کے علاوہ پلاٹ بھی اس کو ملے گا، اس کو ملازمین بھی ملیں گے، اس کو گاڑی بھی ملے گی، اس کو پیٹرول بھی ملے گا. سب کے باپ کا راج ہے، آؤ لوٹو کھاؤ. وہ بھی کھائیں جو اس ملک کے دشمن ہیں، وہ بھی کھائیں جو اس ملک کے اداروں کے دشمن ہیں. جس کا جتنا لمبا ہاتھ ہے اس کی لوٹ مار اتنی ہی ہے. تو یہ جو لوٹ مار کے سلسلے ہیں نا یہ بند نہیں ہو سکتے. آپ کتنا بھی کہہ لیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، پاک فوج کے اندر اتنی اکاؤنٹیبلٹی ہے، کہاں ہے؟ ٹریلینز آف روپیز کی کرپشن ہوئی، کہاں ہے اکاؤنٹیبلٹی؟ عاصم باجوہ بیٹھا ہوا ہے امریکہ میں، کہاں ہے اکاؤنٹیبلٹی؟ 13 ارب روپے لے کر قمر جاوید باجوہ بیٹھا ہوا ہے، کہاں ہے اکاؤنٹیبلٹی؟ جنرل فیض کا کروڑوں روپے کا گھر بنا ہوا ہے، صرف گھر میں کروڑوں روپے کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، باقی گھر کو چھوڑیں، کہاں ہے اکاؤنٹیبلٹی؟
کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے یہاں. جو پاورفل ہے سو ہے، کیونکہ جن کے لیے یہ کیا گیا تھا ان کے پیچھے ایک سروس مینس موجود تھے، ریٹائرڈ جرنلز کی پوری ایک پلٹون بولتے ہیں شاید میرے خیال میں اس کو، یا گینگ، میں اس کو اس کے لیے لفظ استعمال کروں گا، گینگ. وہ پوری ایک گینگ موجود تھی جو اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہی تھی، ان کو جنہوں نے عمران خان کی بدترین سہولت کاری کی تھی. تو اس لیے یہ توقع رکھنا یا یہ کہنا کہ جی کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے 15 بندے، صرف 15 بندے، صرف 15 بندے اندر سے جو بغاوت ہوئی، صرف 15 بندے. جنرل عاصم منیر کا تختہ الٹ دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ پھر کیا کرتے؟ یہی 15 بندے اس ملک کے عوام کے سروں پر کھڑے ہو کر ناچتے. صرف 15 بندے. کمال ہے جی، صرف 15 بندے. کرو جی، کرو جو کرنا ہے کرو. ناظرین، سافر کے حوالے سے انتہائی اہم معلومات ہیں. آج اسد عمر اور اپنا شاہ محمود قریشی جو اپنا FIA کی JIT کے سامنے پیش ہوئے، یہ تفصیلات کیا ہیں اور اس کے اندر کی کہانی کیا ہے، یہ اگلے ویلاگ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں. تب تک اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.